کہ वल्लाती, और वो औरतें जो यतीना आए अल्फाहिशता बे हयाई के साथ मिन निसाइकुम तुम्हारी औरतों में से, फस्तशहिदू तो गवाह मांगो अलैहिन्ना उन पर अरबातन 4 मिनकुम तुम में से। अल्लाह अकबर। ये आयत पढ़ के मुझे इतना अल्लाह सुब्हानहू तआला पे प्यार आ रहा था कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला एक तरफ तो डराते हैं ना, जैसे कि अगर देखो तुम ये करोगे तो आखिरत में ये होगा। बेसिकली देखिए जब जो डराता है ना वो ये मकसद होता है, जैसे एक माँ अपने बच्चे को डराती है तो वो क्या चाहती है कि किसी तरह से अपने बच्चे को बचा ले, किसी तरह से उसको बुराई से बचा ले। तो बिल्कुल वही मोहब्बत अल्लाह सुब्हानहू तआला की इसमें है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं कि इवन दो वो औरत जो तुम्हारी औरतों में से, मींस आदमियों को कह रहे हैं कि तुम्हारी औरतों में से जो फहाशी करती हैं, कोई ऐसे जना कर रही हैं, तो उसमें औरत जो है वो उसके लिए अल्लाह सुब्हानहू तआला कह रहे हैं 4 गवाह लेके आओ, उनको 4 गवाह लेके आओ। देखिए ऐसे काम जब कोई कर रहा होता है तो गवाह किधर होते हैं, अनलेस कि वो बिल्कुल बेहयाई के साथ कि उसको कि आई डोंट केयर कि मैं क्या कर रही हूँ, और वो सारों के सामने अल्लाह ना करे कि ऐसी चीजें जब हो रही होती हैं तो वो एक और बात है। यहाँ पे ये देखिए आप अल्लाह सुब्हानहू तआला की मोहब्बत की इंतहा देखिए कि 4 गवाह मांगते हैं, और फिर ये कहते हैं नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अगर 4 गवाह है ना, अगर इनमें से फॉर एग्जाम्पल 3 लोग आ जाते हैं, वो कहते हैं कि जी हमने ये करते हुए तुम्हारी बीवी को देखा था, लेकिन अभी एक गवाह नहीं है उनके पास, तो हुक्म क्या है कि फिर इन 3 जो गवाह है ना इनको कोड़े मारो। अल्लाह के सूरत नूर में इसके बाद, क्योंकि ये आयत जो है ना वो बाद में मनसूख हो गई थी, और इसके बाद सूरत नूर का जब हुक्म आ गया था तो फिर फौरन ही उस पे अमल नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिंदगी में, सहाबा की जिंदगी में फिर उस पे अमल हुआ था। तो यहाँ पे सिर्फ बताने का ये मतलब है कि देखें फिर भी अल्लाह सुब्हानहू तआला क्या होता है कि मैं जैसे कुरान को, ये मेरी अंडरस्टैंडिंग है, मैं ऐसा नहीं है कि मैं अब फोर्स कर रही हूँ किसी को इसको के लेने के लिए, लेकिन मैं ये कहती हूँ कि देखिए मैं पूरा कुरान जब पढ़ती हूँ ना तो मुझे जो लगता है कि अल्लाह सुब्हानहू तआला तो हर जगह इंसान से जहाँ जहाँ गलती होती है अल्लाह सुब्हानहू तआला उसको संभालते हैं, कहते हैं कि देखो तुम तौबा कर लो, आगे नहीं करना, एक दफा गलती हो गई, शैतान ने तुम्हें बहका दिया था। अब देखिए ये इतनी बड़ी बात है कि कौन 4 गवाह इकट्ठे होंगे, और अगर 4 नहीं होते, फॉर एग्जांपल 2 आ जाते हैं, तो अगर 2 आके कहते हैं कि कहा है तो उन दोनों को ये डर होगा कि अगर 4 नहीं पूरे होते तो फिर हमें कोड़े लगेंगे उनको, और उसके बाद ये कहते हैं कि इनसे कभी मशवरा भी नहीं करना और इनसे कभी बात भी नहीं करना। इतनी बड़ी सजा है अगर 4 गवाह पूरे नहीं होते। और आगे देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू तआला कहते हैं ये मिनकुम तुम में से अरबातन मिनकुम तुम में से 4 फाइन पस अगर शाहिदू वो गवाही दे दे, अगर 4 लोग मिलके ये आके कह देते हैं कि नहीं हम चारों ने ये देखा कि तुम्हारी बीवी इस तरह से थी, इन्वॉल्व थी, तो फअमसिकुहुन्ना तो रोक लो उन्हें फिल बयूती घरों में, हत्ता यहाँ तक के यतवफ़्फ़ाहुन्ना कि वो फौत कर दे उन्हें, कौन, अल्लाह सुब्हानहू तआला, कि उनकी मौत अपनी जो तबई मौत है अलमौता, उनकी वो मौत आ जाए, औ या यजअलल्लाहु या बना दे अल्लाह लहुन्ना उनके लिए सबीला कोई और रास्ता। कहते जब ये आयत नाज़िल हुई थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बहुत गमगीन थे, उनके चेहरे से पता चल रहा था, और ये जो वर्ड था ना औ यजअलल्लाहु लहुन्ना सबीला, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को एक उम्मीद थी कि अल्लाह सुब्हानहू तआला इसके बाद कोई और जरूर हुक्म नाजिल करेंगे, क्योंकि फिर उसके बाद जो सूरत नूर का पहली आयत पढ़ते हैं ना, देखो सूरत नूर कितनी खूबसूरत लगता है। जब मैं इस आयत को तैयार करी थी तो मैं सूरत नूर भी साथ साथ पढ़ी थी उसके रेफरेंस के लिए, तो मेरा दिल ये चाह रहा था कि मैं ये यहाँ पे छोड़ के तो आपको पहले सूरत नूर पढ़ाना शुरू कर दूँ। इतनी खूबसूरत अहकामात हैं उसके अंदर, और इतनी डिटेल अल्लाह सुब्हानहू तआला ने बताई है। यूं दिल चाहता है कि जैसे जब ऐसा दर्स होता है ना जहाँ पे जैसे बच्चों की शादी होती है, यूजुअली तो वो दर्स होता है तो वो आंटियां सारी बैठी होती है, बच्चे गायब होते हैं, वो तो सुन ही नहीं रहे होते। तो जब शादियों पे बुलाते हैं तो जब दुल्हन बैठी होती है तो डेफिनेटली उसकी सारी दोस्तें भी उसके साथ आ जाती हैं, और वो बेचारी सुन लेती हैं उसी बहाने। तो मैं ये सोच रही थी कि अगर ये हो कि कभी शादियों का दर्स देना हो तो वहां पे सूरत नूर पढ़ा दी जाए किसी तरह से। इतनी वाज़ेह अहकामात हैं कि वो शुरू ही ऐसी होती है। देखिए पूरा कुरान अल्लाह ने नाजिल किया ना, आप सूरत नूर का स्टार्ट देखिए कि सूरतुन अनज़लना, सूरतुन एक सूरत की बात हो रही है ना, नकरा की बात है, सूरतुन अनज़लनाहा व फरदनाहा। अल्लाह इतनी खूबसूरत है कि ये एक सूरत हमने नाजिल की और इसके जितने इसके अंदर अहकामात हैं हमने उसको फर्ज कर दिया। और आगे देखिए जरा अहकामात क्या है, इतना डर भी लगता है जिसकी कोई हद नहीं, और दिल चाहता है कि काश ये बच्चियों को पहले से समझा दिया जाए कि देखिए अल्लाह सुब्हानहू तआला इसी में पर्दे का भी हुक्म है, इसी के अंदर ये हुक्म है कि जब अगर औरत फहाशी करते हुए, या आदमी, दोनों के लिए, मर्द और औरत के लिए है, तो उसको 100 कोड़े मारो, और अगर वो शादीशुदा है तो उसको रजम करने की सजा है। और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के जमाने में एक औरत ऐसी थी कि जब सूरत नूर की ये वाली आयत उतरी थी जो इसी से रेफरेंस है जो अभी हम पढ़ रहे हैं, तो वो औरत ने जब ये आयत सुनी कि रजम उसको कर दिया जाए, और अगर नहीं करते हैं या फिर दुनिया में वो छुपा लेती है इस बात को, वो नहीं पकड़ी जाती है, वो छुपा लेती है, तो आखिरत की सजा से डर के उस औरत ने नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आई और आके कहा कि मुझसे ये गुनाह हो गया है, तो आप मेरे पर हद कायम कर दे। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम यूं बैठे हुए थे, सहाबा भी बैठे हुए थे इर्द गिर्द, तो जब वो सामने से बात ऐसे करी थी तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने अपना मुंह साइड पे करके तो कई दूसरे से बात करने शुरू कर दिया, ऐसे जैसे उन्होंने सुना ही नहीं है। वो औरत, आप उस औरत की जरा अजमत देखें, इस मामले में गुनाह तो उसे हुआ, लेकिन उसका उस गुनाह पे तकलीफ में रहना और अल्लाह सुब्हानहू तआला के पास पाक साफ जाना और जन्नत हासिल करने के लिए उसकी तड़प आप देखें कि वो वहां से उठती है और वो दूसरी तरफ चली जाती है, और वहां पे बैठ के फिर कहती है कि या रसूल अल्लाह मेरे से ये गुनाह हो गया, आप मुझ पे हद कायम कर दें। नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर मुंह दूसरी तरफ कर दिया। वो मतलब उनका चाह रहे थे कि ये ना ही मुझे बताई ये बात, वो कहते हैं वो फिर उस साइड पे जब गई है और फिर उसने ये बात की, जब तीसरी दफा हो गया तो अब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम कुछ कर नहीं सकते थे, डेफिनेटली सहाबा भी थे, हुक्म भी आ चुका हुआ था और हुक्म बड़ा सख्त था। तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसको कहा कि, और उसने ये बताया कि मैं प्रेग्नेंट हूँ, तो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फिर कहा कि अच्छा देखो तुम तो प्रेग्नेंट हो तो इसमें तो हुक्म लग ही नहीं सकता ना, हद नहीं लग सकती, तुम्हारा जब बच्चा हो जाएगा तो तुम फिर आना। अब वो औरत चली जाती है। अब देखें कि औरत चली जाती है, 9 महीने के बाद जब उसका बच्चा पैदा होता है तो वो बच्चे समेत फिर नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आती है, आके कहती है कि देखें अब आपने मुझे कहा था ये मेरा बच्चा पैदा हो गया, अब आप मुझ पे हाथ लगा दें।
نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو دیکھتے ہیں، پھر وہ ان کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم تو رحمت للعالمین تھے نا. دیکھیں حدیں تو ہیں، دنیا میں یہ سارا کچھ کرنا بڑی تکلیف دہ چیز ہوتی ہے، آخرت کا معاملہ تو پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ سے امید ہے کہ انشاءاللہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمیں معاف کر دے گی، کیونکہ توبہ کا آگے دروازہ کھلا ہوا ہے نا. تو اب وہ عورت جب اپنے بچوں کو لے کے آتی ہے تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم اس کو کہتے ہیں کہ دیکھو اب یہ بچہ تو پیدا ہو گیا، لیکن اس کے کھانے کا کون کرے گا؟ تم اس کی ماں ہو تو تم نے تو اس کو دودھ پلانا ہے، وہ جو بھی ٹائم لمٹ ہوتی ہے اس کے لیے. اب وہ عورت پھر واپس چلی جاتی ہے، اور اس کا جب ٹائم ختم ہوتا ہے دودھ پلانے کا تو اس بچے کے ہاتھ میں روٹی کا ایک ٹکڑا پکڑا کے آتی ہے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے پاس، اور آ کے کہتی ہے کہ یا رسول اللہ اب تو یہ کھانا کھانے کے قابل ہو گیا ہے، آپ مجھ پہ ہاتھ لگا دیں. اب نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے، کیونکہ قرآن میں حکم بھی آ گیا ہوا تھا حد کا، تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے پھر اس کے بعد جو صحابہ بیٹھے ہوئے تھے نا ان کی طرف مخاطب ہو کے کہا کہ کیا تم سارے یہ تمہیں لگتا ہے یہ عورت پاگل تو نہیں ہے؟ دیکھیے کیونکہ پاگل پہ یہ حد نہیں لگ سکتی ہے. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے ہر طرح سے کوشش کی اس عورت کو بچانے کی. تو سب نے جب یہ گواہی دی کہ یہ عورت پاگل نہیں ہے، یہ بالکل ٹھیک ہے، تو تب جا کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے حکم دیا. اور اب جب اس کو رجم کر رہے تھے تو ایک صحابی ان کے پاس سے گزرے، انہوں نے بڑے کپڑے صاف ستھرے کپڑے پہنے ہوئے تھے، تو ان کے خون کا چھیٹا جیسے ان کے کپڑوں پہ جا کے گرا تو انہوں نے غصے سے اور تھوڑی نفرت سے کہا کہ اتنی بری عورت تھی اور اس کا خون میرے کپڑوں پہ لگا اور گندا ہو گیا. تو نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے کہا کہ تم نے کیسی بات کہہ دی ہے، اس کی توبہ تو عرش پہ قبول ہو گئی ہے، آج تک اس زمین پہ، روئے زمین پہ آج تک کسی نے ایسی توبہ نہیں کی ہوگی. اللہ اکبر. اب دیکھیے کہ وہ لوگ کیسے لوگ تھے جن سے اگر غلطی ہو جاتی تھی تو پھر ان کو یہ تھا کہ اس دنیا میں ہم اس کی سزا بھگت لیں اور آخرت میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کے پاس کسی طرح سے اس حالت میں چلے جائیں کہ اللہ ہمیں معاف کر دے اور ہم جنت کے حقدار بن جائیں. ہم تو کتنے نصیب والے ہیں کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے توبہ کے دروازے کھول دیے ہیں دنیا میں رہتے ہوئے. آگے آئے گا وہ بھی سارا پورا چیپٹر اس کا بھی آئے گا کہ کیسے اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ کن لوگوں کی توبہ قبول ہوتی ہے، کن کی توبہ قبول نہیں ہوتی. اللہ سبحانہ تعالیٰ کس طرح سے آخری وقت تک انتظار میں ہوتے ہیں کہ میرا بندہ کب میرے سے توبہ کرے گا. اور اللہ سے یہ ہم دعا کرتے ہیں کہ یا رب العالمین ہمارے لیے یہ ساری منزلیں آسان کر دے. آمین ثم آمین. اب آگے دیکھیے کہ آیت نمبر 16 میں اللہ سبحانہ تعالیٰ کیا فرما رہے ہیں کہ واللذانی اور وہ دو مرد یأتیانہا آئیں اس برائی کو منکم تم میں سے فآذوہما تو اذیت دونوں کو فإن تابا پس اگر پھر وہ توبہ کر لیں. اب یہ دو آدمیوں کی بات ہو رہی ہے. اب اس میں صاحب جیسے تھوڑا سا ڈفرنس اوپینین بھی ہے. بعض نے کہا کہ یہ دو جو لوگ کہا گیا ہے یہ عورت اور مرد کے بارے میں کہا گیا، اور کچھ نے کہا کہ شادی شدہ اور غیر شادی شدہ کے لیے کہا گیا ہے، اور کچھ نے کہا کہ یہ دو آدمیوں کے بارے میں کہ اگر دو آدمی غلط ریلیشن شپ کے ساتھ ہیں تو اس کے بارے میں ہے کہ اگر وہ ایسے اگر وہ ایسا کام کرتے ہیں منکم تم میں سے تو اذیت دو ان دونوں کو فائن تابا پس اگر وہ توبہ کر لیں واصلح اور اپنی اصلاح کر لیں واعرضوا عنہما تو اراد کرو ان دونوں سے کہ مطلب ان کو پھر چھوڑ دو. پھر بے شک اللہ کانا ہے تواب بہت زیادہ توبہ قبول کرنے والا، رحیم اور رحم کرنے والا. دیکھیے اب آپ جب بھی آج انشاءاللہ ہم قرآن کو پڑھتے جائیں گے جہاں جہاں قانون اللہ سبحانہ تعالیٰ نے حدوں کی بات کی ہے نا، اسلامک قانون کی بات آتی ہے اور جب ایسی چیزوں کی سزا کی بات آتی ہے تو کبھی شرمندہ نہ ہوا کریں، کبھی یہ مت سوچا کریں کہ ہم اسلامک تو اتنی سخت ہیں سزائیں. آپ اللہ کی محبت تو دیکھیں کہ کس طرح سے ہے. ہمیں کیونکہ پتہ نہیں ہوتا نا، ہم نے سمجھا نہیں ہوتا، ہم نے کسی کو سنا ہوتا کہ اچھا جی زانی جو ہے اس کو یہ سزا ہے کہ اس کو اتنے کوڑے مار دو، اس کا یہ ہے، لیکن ہمیں پتہ ہی نہیں ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرطیں کیا رکھی ہیں. اور پھر اگر کوئی کرتا ہے کیونکہ گھر کو کس طرح سے سنبھالنا ہے، بچوں کو کیسے سنبھالنا ہے، سوسائٹی کو کیسے پاک کرنا ہے، اور اس کے پیچھے پوری کیا سٹوری ہے، جب آپ کو یہ سمجھ آ جائے گی تو پھر آپ کو کوئی چیز ایسی نہیں لگے گی کہ آپ اس کے لیے شرمندہ ہو جائیں. یا کبھی ہوتا ہے کہ بچے ہم سے پوچھتے ہیں کہ یہ اتنی مشکل سزائیں کیوں ہیں اسلام کے اندر، تو آپ ان کو جواب دے سکیں گے کہ بیٹا یہ اس وجہ سے ہے. اور دیکھو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اس کے لیے شرطیں کیا رکھی ہیں. اور آگے دیکھیے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں کہ اگر وہ اس گناہ سے آ جائیں اور اگر وہ توبہ کر لے اور اپنی اصلاح کر لے تو پھر ان کو تنگ نہ کرو، بے شک اللہ بڑا توبہ قبول کرنے والا اور رحم کرنے والا ہے. انما بے شک التوبۃ بے شک توبہ قبول کرنا علی اللہ اللہ کے ذمے ہے. دیکھیں اللہ کے ذمے تو کچھ بھی نہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ چاہے تو کرے چاہے تو نہ کرے، لیکن دیکھیں توبہ کے لیے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ یہ اللہ کے ذمے ہے. للذین ان لوگوں کے لیے جو یعملون السوء جو عمل کرتے ہیں برا بجہالۃ. دیکھیں پھر بھی اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کتنی پیاری بات نا کہ گناہ کرتے نہیں، میرا بندہ جہالت سے گناہ کرتا ہے، اگر سمجھداری ہو اس میں تو وہ نہ کرے. جیسے ماں نہیں ہوتی کہ اپنے بچے پہ پردہ ڈالتی ہے یا نہیں، اس وقت پتہ ہے وہ اس کو غصہ تھا نا، جب کبھی ہوتا ہے نا ماں باپ کی آپس میں بات ہو رہی ہوتی ہے، بچہ جو ہے وہ باپ کے سامنے کبھی غصے سے بات کر رہا ہوتا ہے تو ماں نہیں اس کی تو آج اس کا تھوڑا سا موڈ ایسے تھا، دیکھیں آپ بھی تو اس کے ساتھ ایسے بولتے ہیں نا، ایسے کرتی ہیں نا مائیں. یہ بالکل وہی حال ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ کہتے ہیں وہ لوگ جو برائی کرتے ہیں، برے عمل کرتے ہیں، جہالت سے کر جاتے ہیں بیچارے، ثم پھر یتوبون وہ توبہ کر لیتے ہیں من قریب فوراً ہی، جیسے ان کو احساس ہو جاتا ہے تو وہ پھر فوراً اللہ سے توبہ کرتے ہیں. فاولئک تو یہی لوگ ہیں یتوب مہربان ہوتا ہے اللہ علیہم ان پر، وکان اللہ اور ہے اللہ علیم بہت زیادہ جاننے والا، حکیم اور بہت حکمت والا ہے. اللہ جانتا ہے. دیکھیں اب انشاءاللہ اب پروگرام میں اتنا وقت نہیں رہا، نہیں تو آپ کو میں توبہ کے بارے میں بتاتی، بلکہ ابھی تھوڑا سا وقت میں آپ کو ایک حدیث سنا دیتی ہوں کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کثرت سے استغفار کرے تو اللہ اس کے ہر ایک رنج و غم کو دور کر دے گا اور ہر تکلیف سے اسے نجات دے دے گا اور اسے ایسی جگہ سے رزق دے گا کہ اسے گمان بھی نہیں ہوگا.
लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम 70 बार तौबा करते थे। आप करके देखिए, आप जब अगर हम जैसे पढ़ते हैं अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु आमदन व खताउन सिर्रन व अलानियतन व अतूबु अलैह, ये इतनी खूबसूरत, ये मेरा ख्याल है 5वां कलमा है ना, तो अगर आप उसका तर्जुमा कभी देखिए, ऐसे लगेगा आपको कि या अल्लाह यही तो आपसे कहना चाहती थी। अब मुझे कभी वो वर्ड्स ही नहीं मिले थे कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन अज़नबतुहु आमदन व खताउन सिर्रन, या अल्लाह मैंने जो गलती से किया, मैंने छुप के किया, मैंने इलानिया किया, जो जिस हालत में भी मैंने किया, या अल्लाह मैं आपसे माफी मांगती हूँ, आप मेरे गुनाहों को माफ कर दें। लेकिन नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि वो शख्स जो अपने बिस्तर पे जाने से पहले ये पढ़ लेते ना कि अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाह माफ कर देता है। और इसके बाद नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, अस्तगफिरुल्लाह रब्बी मिन कुल्ली ज़ंबिन, तो आप पढ़ते हैं ना, जैसे मैंने आपको 5वां कलमा बताया। लेकिन जब आप अपने बिस्तर पे जाएंगे तो आप अगर ये वाला पढ़ते हैं ना अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, तो ये 3 मरतबा पढ़ता है वो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कहा कि उसके गुनाह समंदर की झाग के बराबर भी हों, या टीलों की रेत के बराबर हों, या जितने दुनिया में दरख्त हैं उनके पत्तों के बराबर हों, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला उसके गुनाह बख्श देगा। अल्हम्दुलिल्लाह, अल्हम्दुलिल्लाह। अब आप याद कर लें, मुझे लगता है ज्यादातर लोगों को ये याद है, ये बहुत बचपन में भी हमें स्कूल में याद कराई हुई थी, लेकिन अगर किसी को नहीं याद है तो ये बहुत आसान है। आप देखिए अस्तगफिरुल्लाह, तो हम कहते हैं ना अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम, अज़ीम भी बहुत आसान है, अस्तगफिरुल्लाहल अज़ीम इतना तो आपको याद हो जाएगा ना। फिर अल्लज़ी ला इलाहा इल्ला हुवल हय्युल क़य्यूम व अतूबु अलैह, तो ये भी आसान है। तो आप, जैसे मैं ऐसे इसलिए पढ़ रही हूँ कि आप इसको जब बार बार सुनेंगे तो इंशाल्लाह आपको याद हो जाएगा। जब आप बिस्तर पे जाते हैं रात को सोने से पहले 3 दफा पढ़ लें। देखिए जितने गुनाह है, जब नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कह दिया तो फिर तो बात ही खत्म हो जाती है ना। तो इंशाल्लाह हम गुमान करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला हमारे तमाम गुनाह माफ कर देंगे और आखिर में हम सब जन्नतुल फिरदौस में एक दूसरे के साथ मिलकर रहेंगे। आमीन सुम्मा आमीन। खैरुकुम मन तअल्लमल कुरान व अल्लमहु, किसके लिए कहा था? हम वो उम्मत है ना। तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जब हमारे ऊपर ये जिम्मेदारी डाली तो क्यों डाली? कि मैं ये देखूं कि तुम्हारा अमल अब कैसे होता है ना। तो हमारा अमल देखने के लिए आप देखिए, और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने हमारे साथ क्या किया। अब ये वाली जो आयत है ना, आयत नंबर 248 का कंपैरिजन करते हैं कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो फरमाया था कि बादशाही की निशानी ये है कि तुम्हारे पास ताबूत आ जाएगा जिसमें तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। और मैंने कहा था इसको अंडरलाइन कर लें, मूसा अलैहिस्सलाम और हारून अलैहिस्सलाम की छोड़ी हुई चीजों का बकिया इसके अंदर है। फरिश्ते उसे उठाए हुए होंगे, बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानियां हैं अगर तुम ईमान वाले हो। इसको भी अंडरलाइन कीजिएगा, ईमान वाले हो। ये 2 चीजें मैंने आपको कहा है ना कि नंबर 1 ये कि इसमें दिलों का चैन है, और नंबर 2 ये इसमें बड़ी बड़ी निशानियां किसके लिए? जो ईमान वाले हैं। उस जमाने में बनी इसराइल में बात हो रही है ना। अब आप आइए सूरत किसके इसमें हम कौन सी, आई थिंक सूरत अल-बकरा आयत नंबर 57 आई थिंक, क्योंकि मैंने लिखा है और मैंने क्योंकि मैं इतना इधर उधर लिखती हूँ, लेकिन फिर भी अब आप एक काम कीजिएगा, गूगल में ना सिर्फ इसका थोड़ा सा हिस्सा डाल दीजिएगा, इंशाल्लाह ये आयत आ जाएगी। या अय्युहन्नास, अब अपने लिए अब गौर करना, या अय्युहन्नास, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने यहाँ पे ये नहीं कहा कि मुसलमानों या मोमिनों या कोई ऐसी बात, या अय्युहन्नास, तमाम इंसानियत को पुकारा अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने। क़यामत तक जो लोग आएंगे, ए लोगो क़द जाअतकुम मौइज़तुम मिर रब्बिकुम, कि तुम्हारे पास तुम्हारे रब की तरफ से मौइज़ा, एक नसीहत, एक ऐसी नसीहत जो दिलों को नरम कर देती। मौइज़ा पता है इस नसीहत को कहते हैं, तुम्हारे पास आ गई है, और वो क्या है? कुरान पाक है। अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वशिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, और वो शिफा है तुम्हारे दिलों के लिए। और उस वाली आयत में जाके देखिएगा कि क्या है, अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया था कि तुम्हारे रब की तरफ से दिलों का चैन है। और इस आयत में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने क्या फरमाया कुरान पाक के लिए कि ये शिफ़ाउन लिमा फ़िस सुदूर, बिल्कुल वही बात नहीं लग रही है। और फिर अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया वहुदम व रहमतुम लिल मोमिनीन, और उसमें हदायत है और उसमें रहमत है लिल मोमिनीन, मोमिनों के लिए। शुरू का हिस्सा क्या था? तमाम इंसानियत को पुकारा, और आखिर में क्या कहा कि इसमें तुम्हें हदायत चाहिए ना, इहदिनस सिरातल मुस्तकीम मांगते हो ना कि वो रास्ता हमें दिखा दे या रब्बुल आलमीन, जो जन्नत की तरफ जाने वाला है। दुनिया में रहमतें मांगते हो ना कि या अल्लाह बड़ी परेशानी है, या पाक परवरदिगार समझ नहीं आ रही, अपनी रहमत हासिल कर, हमें समझ आ जाए कि हमारी जिंदगी का मकसद क्या है। जब दुआएं मांगते हैं तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि हदायत और रहमत किसके लिए? मोमिनीन के लिए है। और उस आयत में जाके देखिए कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फिर वो जो बनी इसराइल उनको कहा बेशक इसमें तुम्हारे लिए बड़ी निशानी है अगर तुम ईमान वाले हो। तो वो तबूत सकीना आज हमारे पास कुरान की शक्ल में है। इसी में सुकून है, इसी में कामयाबी है, दुनिया में इज्जत इसमें है, आखिरत में इज्जत इसमें है। कुरान को छोड़ेंगे तो देखिए कुरान पाक में अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया कि महजूरा का लफ्ज़ है कि कुरान अल्लाह सुब्हानहू व तआला को द डे ऑफ जजमेंट कहेगा कि या पाक परवरदिगार इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। कुरान हमारे लिए शफाअत बनेगा, और रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया था कि उसकी शफाअत कबूल की जाएगी, और जिसकी शफाअत कबूल की जाएगी वही अल्लाह सुब्हानहू व तआला से फरमा रहे कह रहा है कि या पाक परवरदिगार इन्होंने मुझे छोड़ दिया था। तो किधर जाएंगे? अल्लाहु अकबर। बस अल्लाह से दुआ करें कि आज हमें अपने तबूत सकीना की समझ आ जाए, ताकि हम ये बात को समझ सके कि इस दुनिया में कामयाबी हासिल करने के लिए इस कुरान को देखना पड़ेगा, समझना पड़ेगा, अमल करना पड़ेगा, क्योंकि ये कुरान पाक इज अ वे ऑफ लाइफ। अगर हम इसको नहीं समझेंगे, इसकी एक एक लफ्ज पे, एक एक हर्फ पे हमें 10-10 नेकियां मिलती हैं, ये इसका साइड इफेक्ट है। हमारे दिलों का सुकून है, हमारा चैन है। इसको छोड़ के हम बिल्कुल आज जलीलो ख्वार हुए कि नहीं हुए? मैं और आप अपने आप को देखें कि कुरान पकड़ा भी हुआ है, क्या पढ़ना आता है ठीक तरह से?
باقی کوئی لینگویج سیکھنے کے لیے تو ہماری جان چاہے کہ اگر انگلش کا ایک لفظ غلط پڑ جائے بول جائیں تو شرمندگی ہونی شروع ہو جاتی ہے, بچے کریکٹ کرنا شروع ہو جاتے ہیں کہ ماں یہ کیا بول رہے ہو. اور ایک قرآن کی لینگویج کو سمجھو, اللہ سبحانہ تعالیٰ سمجھتے ہیں میرا کیا مطلب ہے, میری کوشش کچھ نہیں ہونی, بس جو پڑھ لیا بس ٹھیک ہے, اللہ کا شکر ہے اتنا بھی کافی نہیں ہے کہ پڑھ لیتی ہوں. اللہ اکبر. تو چلیے اب ہم آتے ہیں اپنے سبق کی طرف. ہم کر رہے تھے سورہ یونس آیت نمبر 75, اور ہم یہ دیکھیں گے کہ اس میں ہمارے لیے ایک ایک آیا میں آنیسٹلی اتنے سبق ہیں کہ اگر ہم سمجھنے والے ہو جائیں, اگر ہم سیکھنے والے ہو جائیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ ہماری ایک آیا ہی ہماری زندگی بدلنے کے لیے اور نجات کے لیے کافی ہو جائے گی. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم, بسم اللہ الرحمن الرحیم. آیت نمبر 75. اب ہم دیکھیں گے کہ اس میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیا فرمایا کہ ثم بعثنا من بعدہم موسیٰ و ہارون, پھر بھیجا ہم نے من بعدہم ان کے بعد موسیٰ اور ہارون علیہ السلام کو. اب یہاں پہ بعدہم کو دیکھیے کہ بعدہم کس کے بعد, کہ ہم نے پہلے بھی یہ آیا پڑھی تھی آیت نمبر 74 میں, ثم بعثنا من بعدہ رسلا. تو اس میں کیا ہم نے دیکھا تھا کہ اس کے بعد جو جیسے اور نبی آئے تھے, جیسے حضرت ہود علیہ السلام, حضرت صالح علیہ السلام, حضرت ابراہیم علیہ السلام, حضرت لوط علیہ السلام, حضرت شعیب علیہ السلام, جو پورے آتے جا رہے تھے, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ ان کے جتنے بھی نبی آ رہے تھے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے ان کے لیے ہدایت لے کے آ رہے تھے. تو لیکن جن لوگوں نے نہیں مانا ان پہ اللہ کا عذاب آیا تھا, اور جنہوں نے مانا اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو کامیابیاں عطا کر دی. اور پھر کیا ہوا تھا کہ موسیٰ اور ہارون کو کہاں پہ بھیجا, بنی اسرائیل پہ بھیجا تھا. ٹھیک ہے, ان کے اوپر ان کے نبی آ رہے ہیں. دونوں نبی الا فرعون, یہ کس کی طرف آئے ہیں ابھی, فرعون کی طرف, اور یہ نبی کس کی طرف آئیں گے, بنی اسرائیل کی طرف. اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے پیغام دے کے کس کو بھیجا تھا, فرعون کو, و ملئہ اور اس کے سرداروں کو, بآیاتنا اپنی آیات کے ساتھ, اپنے معجزات کے ساتھ, فاستکبروا تو انہوں نے تکبر کیا. تکبر کیا تھا, نہیں مانے. وہ تو کہتا تھا نا ربکم الاعلی, کہ میں تمہارا رب ہوں, تو اس نے ماننے سے انکار کر دیا. تو اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں وکانوا قوما مجرمین, تو وہ جو قوم تھی نا وہ مجرم تھی. جرم کیا تھا ان کا, فاستکبروا بآیاتنا, کہ انہوں نے ہماری آیات سے تکبر کیا تھا. آج آپ دیکھیے کہ وہ تو ایک معجزہ دے کے بھیجا تھا نا, آج ہمارے پاس آیات نہیں ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی, ہے نا, یہ قرآن کی ایک ایک آیا ہمارے پاس ہے اللہ سبحانہ تعالیٰ کی طرف سے. تو ایک ایک آیا پہ ہمارا عمل کدھر ہے, ہم کیا قرآن کے مطابق عمل کرتے ہیں. ہمارا اس میں کمپیریزن جو ہم دیکھ رہے ہیں نا, آپ یہ دیکھیے کہ تکبر کیسے ہوتا ہے, کہ ہمیں پتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, اللہ سبحانہ تعالیٰ نے یہ فرمایا, لیکن اس کے باوجود عمل کرنے میں ہم پیچھے جب ہٹ جاتے ہیں تو ہمارے اندر کیا چیز ہوتی ہے کہ یہ تو بڑا, میرے سے یہ نہیں ہوگا, یہ تو میں ایک کہاں اللہ کا حکم اور ایک کیا بندے کی خواہش. تو فاستکبروا بآیاتنا, اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ وہ قوم ہی مجرم تھی, وہ لوگ ہی مجرم تھے. تو آج ہم اپنے آپ کو اسی اینگل سے دیکھیں گے. اور آپ دیکھیے کہ اس میں تکبر کے بارے میں پڑھ رہی تھی, جو میں آپ کے ساتھ تھوڑا سا شیئر بھی کر دیتی ہوں کہ تکبر آخر کیا ہے. آج کے دور میں ہم تو فرعون نہیں ہیں, ہمارے پاس تو یہ بات نہیں, تو اللہ سبحانہ تعالیٰ اگر فرعون کو کہہ رہے ہیں تو وجہ کیا ہے کہنے کی کہ تکبر کیا تھا. تو تکبر کس اینگل سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ کہیں میری ذات میں تو وہ نہیں ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا, آیت نمبر صحیح بخاری 4918, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ کیا میں تمہیں دوزخ والوں کے بارے میں نہ بتاؤں کہ ہر وہ بندہ جو برے اخلاق والا ہے. اللہ اکبر, برے اخلاق والا. بعض لوگوں کا اخلاق اتنا برا ہوتا ہے آنیسٹلی, حالانکہ مسلمان ہے, لیکن ایسا ہوتا ہے کہ اس کا تو منہ ہی نہ لگو. اکثر یہ بات آپ کے منہ سے نکل گیا نا, نہیں اس کے تو منہ ہی نہ لگو, یہ تو بےزتی کر دے گا, اس کو تو یہ بھی نہیں پتا کہ کہاں پہ کیسی بات کرنی ہے. بعض لوگ اتنے اریٹیٹنگ ہوتے ہیں اور اتنے فورس کے ساتھ سامنے آتے ہیں کہ بندہ اپنے آپ کو اپنی, وہ کہتے ہیں نا جس کو کہ اپنی عزت ہی بچاتا رہ جاتا ہے. وہی بات رسول اللہ نے فرمایا, برے اخلاق والا اور تکبر کرنے والا, اللہ اکبر, کہ وہ لوگ ہیں جو دوزخ والے ہیں. اور پھر بخاری کی حدیث 5783, رسول اللہ غور سے سنیے گا, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ قیامت کے دن اس شخص پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا. اللہ سبحانہ تعالیٰ اس شخص پر نظر رحمت بھی نہیں ڈالے گا جس نے تکبر اور غرور کا لباس پہنا, جس نے تکبر اور غرور کا لباس پہنا. آپ اس کو تھوڑا سا اگلی حدیث سے تھوڑا سا اور سمجھ آئے گی. یہ مسلم کی حدیث ہے 2085. اللہ اکبر, رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص تکبر سے کپڑا گھسیٹ کر چلتا ہے قیامت کے دن اللہ اس کی طرف نظر تک نہیں فرمائیں گے. کپڑا گھسیٹ کے چلتا ہے. آپ آج دیکھیے کہ اکثر کیا برائڈل کے ڈریسز میں آپ یہ ذرا دیکھیے, اتنا لمبا برائڈل کا ڈریس پیچھے سے چلتا آتا ہے. اور یہ کیوں کرتے ہیں کہ ایسے کپڑے ہونے چاہیے کہ کسی اور کے ایسے نہ ہو. اس شان سے میں جاؤں کیونکہ میری شادی ہے, میں دلہن ہوں, کہ لوگ دیکھتے ہی رہ جائیں. وہ تو دلہن ہے نا, اس کو چھوڑیں, پھر ہم اپنے کپڑوں پہ آتے ہیں. میں تو آخر دلہے کی ماں ہوں, دلہن کی ماں ہوں, میرے کپڑے ایسے ہونے چاہیے, میں ایسے. ہر ایک ماشاء مطلب ہر ایک تو نہیں کرتا, میں صرف آپ کو وہ ورڈز بتا رہی ہوں. اللہ نہ کرے یہ کوئی تانا نہیں ہے کہ اگر کہیں ہمارے اندر ہے تو یہ بہت بڑی بات ہے نا کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ رحمت کی نظر بھی نہیں ڈالیں گے. اور یہ پتہ ہے کیا, آنیسٹلی پتہ بھی نہیں چلتا کہ دل کے اندر کہیں شیطان یہ کمبخت یہ ڈال دیتا ہے کہ میں ایسی لوگوں, میں ایسی لوگوں, میں ایسی لوگوں. بہت میں سے آدمی اور عورت دونوں کے لیے ہے. حضرت ابوبکر صدیق نے رسول اللہ کو کہا تھا جب یہ والی حدیث کے بعد کہ کئی دفعہ ایسا ہوتا ہے کہ میری تہمت جو باندھتے ہیں نا تو اس کا کونا جو ہے وہ زمین پہ لٹک جاتا ہے. تو رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ اے صدیق تو ان میں نہیں ہے, کیونکہ دل میں تکبر نہیں ہے. مطلب تم اس لیے نہیں کر رہے ہو کہ میں بتاؤں کہ میری شان کیا ہے یا میرے جیسا کوئی اور نہ لگے. یہ بڑی بات ہے سوچنے کی. اور پتہ ایک اور میں پہلے حدیث آپ کے ساتھ شیئر کر دوں کہ یہ مسلم کی حدیث ہے, 91 انٹرنیشنل نمبر ہے اس کا, کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جس کے دل میں رائی کے دانے کے برابر بھی تکبر ہوگا وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا.
تو پھر اسی لیے اس چیز کو تو نکالنے کی ضرورت ہے نا کہ ہمیں یہ سمجھ آئے کہ اللہ اکبر نہیں، تکبر نہیں کرنا. تو آپ ایک پھر ٹیسٹ کرتے ہیں. جب بھی کبھی ایسی چیز ہوتی ہے نا، آپ ہمیشہ اپنے آپ کو اسٹریس میں لے کے آیا کریں. آپ دیکھیں کہ اللہ اکبر کہیں ایسا تو نہیں میں ایسے کر رہی ہوں تو یہ، کیونکہ اکثر ہمیں یہ لگتا ہے نا وے آف لائف بن جاتی ہیں چیزیں، اور ہمیں لگتا ہے نہیں ہم تو ایسا نہیں کر رہے ہیں، ہے نا. تو پھر ہم ایک ٹیسٹ سے اپنے آپ کو گزاریں. نمبر یہ کہ اگر آپ کو کسی نے یہ کہا کہ بیٹا، اچھا آپ دیکھیے وہاں پہ جو تھا نا کہ لباس لٹکنے کا، یہ وہ آدمی جو ہے نا ان کے لیے کیا حکم ہے کہ ان کے ٹخنے، گھٹنے اوپر، ٹخنے، ان کے ٹخنے جو ہے وہ نظر آنے چاہیے. مطلب ٹخنوں سے نیچے ان کا جو بھی غیرت باندھی ہے یا انہوں نے ڈریس پہنا ہے یا جو بھی ان کا ہے تو وہ نظر آنے چاہیے، ہے نا. عورت کے لیے اس کو کور کرنا ہے، عورت کا سطر ہے وہ، ٹھیک ہے. اگر وہ اس کا کور نہیں ہوتا تو اس کو گناہ ہے، اور آدمی کا اگر کور ہوتا ہے تو گناہ ہے. یہ بات تو آپ سب کو پتہ ہے نا، سب ویری کامن. اور آج کل کم وقت کیپریز ایسی آئی ہیں کہ کسی کا پورا انہوں نے میک شیور کیا ہوا ہے، جو بھی انڈسٹری ہے اور ان کا کیا مطلب وہ چاہ رہے ہیں کرنے کے لیے کہ کسی طرح سے یہ ایک چیز ہو جائے کہ ان کو ہمارے جو فیشن ہے اس کے اندر وہ اتنا انڈلج ہو جائیں کہ ان کو یہ احساس ہی نہ ہو کہ وہ کتنا ہر وقت گناہ پورے وقت گناہ کی حالت میں ہے. تو آپ دیکھیے کہ اگر فار ایگزامپل بچے ہے، عورت بھی ہے، بچی تو چھوڑے تو آنٹیوں کی بات، چلے ہم اپنی بات کرتے ہیں کہ ہم کسی پارٹی میں گئے ہیں اور ہم نے جو کپڑے پہنے، لمبی قمیض بھی پہنی ہوئی ہے، فل سلیوز بھی پہنے ہوئے ہیں، نیچے جو پینٹ پہنی ہے وہ ہم نے کیپری پہنی ہوئی ہے. پینٹس آج کل پاکستان میں تو کیا مارکیٹ میں جاؤ کوئی پراپر پینٹ ہی نہیں ملتی ہے نا. پینٹ مینس کہ وہ جو پجامہ شلوار قمیض کے ساتھ ہوتا ہے. تو اب کیپری پہنی ہوئی ہے، نماز کا وقت ہے. ایک آنٹی بیچاری بیٹھ میرے جیسی کوئی بیٹھ کے تو انہوں نے کہا کہ جی بیٹا یہ تو سطر کمپلیٹ نہیں ہوتا، تم نماز پڑھ رہی ہو تو وہ پھر کیا ہوگا. ان کا تو عادت ہی یہ ہے. ایک تو ہر جگہ پہ ایسی آنٹیاں کم وقت آ کے ہمارا بھی پارٹی خراب کر دیتی ہیں. یہ تو کم وقت میں ویسے بول رہی ہوں نا. مطلب کوئی بھی آپ اپنے دل کا حال اس لہجے میں پھر آپ اپنے دل کا حال دیکھیں، کیونکہ جس کے دل میں رائی کے برابر بھی تکبر ہے. تکبر کیا ہے کہ مجھے نہیں پتا، یہ ان کو کیا پتا فیشن کا، ان کو کیا پتا ہے کہ پینڈو سی آنٹی اور آ کے میری جان کھا رہی ہے. سوچیے گا. نمبر 2 یہ کہ اگر ہمارے کسی غریب رشتہ دار نے ہمیں انوائٹ کیا ہے، ان کے گھر میں شادی ہے، اس نے انوائٹ کیا، اور کسی امیر رشتہ دار، ہم مڈل میں ہیں، ٹھیک ہے، ان کی طرف سے انوائٹ آتا ہے، تو ہمارے دل میں کیا چیز آتی ہے؟ ایک لالچ ادھر جانے کے لیے، اور ادھر کیا جانا ہے. اچھا پیسے بھیج دیتے ہیں، اگر بہت بھی ہوا نا پیسے بھیج دو، کوئی چیز بھیج دو، بس کہنا بہانہ کر دینا میں نے نہیں آنا، میرے پاس اب اتنا ٹائم ہے کہ اب سارا وقت ایسے ہی کرتے رہو، ہے نا. نمبر 3 یہ کہ اگر ہمارے بچے، اللہ سبحانہ تعالیٰ کرے کہ ہمارے سب کے بچے ایسے ہوں، اگر ہمارے بچے ہمیں آ کے کہتے ہیں، کیونکہ آج کل تو میڈیا ہے اور وہ جان بھی لیتے ہیں، اور ایسے بچے جو بہت ماشاءاللہ جاننا چاہتے ہیں، وہ آ کے ہمیں کہتے ہیں کہ مام جو آپ کر رہے ہو نا دس از ناٹ رائٹ. فار ایگزامپل صدقہ دینے میں ہمیں پرانے زمانے کی عادت ہے نا، ہماری مائیں 7 دفعہ کر کے تو پھر صدقہ دیتی تھی. اب آپ کر رہے ہو، آپ کا بچہ کہتا ہے مام دس از ناٹ رائٹ، ڈونٹ ڈو دس، یہ تو مطلب یہ غلط ہے، اسلام میں ایسا نہیں ہے، کوئی بھی ایسی چیز. اور آپ سوچیں مجھے بتائے گا یہ، تو پھر کیا ہوتا ہے کہ بدتمیز ہو گیا بچہ، مجھے بتا رہا ہے. تو کوئی بھی، یہ تو میں نے ایسے ریگولر ایگزامپل جو میرے اور آپ کی زندگیوں میں چل رہی ہوتی ہیں وہ میں نے بتائی ہیں. آپ کسی بھی ایگزامپل پہ اپنے آپ کو یہ ٹیسٹ اللہ سبحانہ تعالیٰ دیتے ہیں نا، ایک سانچے کے اندر ڈالتے جائے اور اپنے آپ کو ٹیسٹ کرتے جائیں کہ اس سچویشن ڈالیں اس کے اندر، اور دیکھیں کیونکہ ہم نے اپنے اندر سے یہ تکبر نکالنا ہے. اگر رائی کے دانے کے برابر بھی ہے تو بھی نکالنا ہے، کیونکہ وہ جنت میں داخل ہی نہیں ہو سکتا. یہ اتنی بڑی بات ہے. تو اللہ اکبر. تو آئیے جناب ہم واپس آتے ہیں کہ ہارون اور موسیٰ کو اللہ سبحانہ تعالیٰ، موسیٰ علیہ السلام کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرعون کی طرف اور اس کے سرداروں کی طرف بھیجا تھا، کیونکہ آیات لے کے جو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے اس کے ساتھ، تو انہوں نے اس کو نہیں مانا، ان کو تکبر کیا. فلما جاءہم، تو جب آیا ان کے پاس الحق، حق، من عندنا، ہماری طرف سے، قالوا، تو انہوں نے کہا ان ھذا لسحر مبین، کہ یہ تو کھلا جادو ہے. اب کیوں کہا انہوں نے یہ کھلا جادو ہے؟ کیونکہ وہ یہ چاہتے تھے، اس زمانے میں جادو کا بڑا رواج تھا. جادو کیا تھا کہ دکھایا، ایک کرتب دکھانا، جیسے کہتے ہیں دکھایا جی اب کبوتر نکل کے باہر آ گیا ہے تو اب دیکھو یا تو کچھ بھی نہیں تھا تو یہ زندہ ہو گیا، تو یہ چلا گیا، تو کرتب دکھا رہا. تو انہوں نے کہا کہ یہ جو، کیونکہ ان کے پاس 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے معجزات دیے تھے نا، ایک عصا تھا اور دوسرا وہ جو ید بیدا، جیسے ہاتھ ڈالو باہر نکالو تو چمکتا ہوا نظر آئے گا. وہ 2 اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ان کو معجزات دیے تھے. اور معجزات ایسے کیوں دیے تھے؟ کیونکہ ہر نبی کو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے جو معجزہ دیا تھا نا، وہ اس زمانے میں جو چیز ان کی بہت زیادہ ایسا ہوتا تھا کہ یہ تو جیسے ترقی میں بہت بڑی چیز ہوتی تھی. جیسے حضرت عیسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں طب کا زمانہ تھا، لوگ بہت انہوں نے ترقی کر لی تھی، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے معجزات دیے تھے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کے زمانے میں جو مشرکین مکہ تھے نا، مکہ کے لوگ، وہ دوسروں کو سمجھتے تھے جاہل ہیں یہ، کیونکہ وہ فصاحت و بلاغت میں کمال کا ان کو اس کے اندر تھا، کمال تھا ان کا، کہ اس کے مطابق پھر اللہ سبحانہ تعالیٰ نے قرآن کا معجزہ دیا کہ ایک آیت بھی لے کے، پہلے سورہ کی بات ہوتے ہوتے اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کہا کہ آیت ہی لے آؤ اس کے مقابلے میں. اسی طرح سے موسیٰ علیہ السلام کے زمانے میں جادو کا وہاں پہ رواج تھا، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے اسی کو کاؤنٹر کرنے کے لیے کہ جب وہ جادو لے کے آئیں گے، مقابلہ ہوئے گا، تو اس کو کیسے ختم کرنا ہے اور لوگوں کے سامنے دکھانا ہے. دیٹ واز دا ریزن کہ جب وہ جادوگر آئے تھے، دے ور دا ٹاپ آف دا جادوگر تھے، تو وہ جب اپنا معجزہ لے کے آئے تھے، جو سانپ بن گئے تھے، جب انہوں نے رسیاں پھینکی تھی، تو اس جو حضرت موسیٰ علیہ السلام نے جب عصا اپنا پھینکا تھا تو وہ اژدہا بن گیا تھا اور کھا لیا تھا انہوں نے سارے سانپوں کو. تو جادوگروں کو فوراً سمجھ آ گئی تھی کہ اوہو یہ جادو نہیں ہے، کیونکہ ان کے پاس تو پیک آف دا پیک جادو تھا نا. تو اب یہاں پہ دیکھیے، تو انہوں نے کیا کہا، فلما جاءہم، جب آیا ان کے پاس حق، تو انہوں نے کہا کہ یہ جادو ہے، تاکہ لوگوں کو نہ لگے کہ یہ کوئی ایسی بات نہیں، اس کی اہمیت ختم کرنے کے لیے. قال، کہا موسیٰ نے، اتقولون للحق، کہ کیا تم کہتے ہو حق کو، لما جاءکم، جب وہ آیا تمہارے پاس، السحر ھذا، کہ کیا یہ جادو ہے.
تم اس کو جادو کہتے ہو. ولا یفلح الساحرون کہ ساحر جو جادوگر ہیں وہ تو فلاح ہی نہیں پا سکتے. اب یہاں پہ میں آپ کو تھوڑا سا جادو کے بارے میں بتا دوں، کیونکہ میں نے آپ کو وہ جو نوٹیفیکیشن بھیجا تھا اس میں نے آپ کو جادو کے بارے میں تھوڑا سا کہا تھا کہ میں اس کے بارے میں بات کروں، کیونکہ بہت سے لوگوں کو بہت سی غلط فہمیاں ہوتی ہیں جادو کے بارے میں، کہ ہر ایک کو تو یہ لگتا ہے نا اللہ نہ کرے کہ مجھ پہ جادو ہو گیا یا کچھ بھی. تو اب جادوگر کیا کرتے ہیں کہ یہ شیطان اور جنات سے ہیلپ لیتے ہیں، نمبر 1. ٹھیک ہے. اور پھر وہ قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا وہ ایسی چیز مطلب جادو سیکھتے ہیں جو انہیں نقصان ہی پہنچاتی ہے اور انہیں کوئی فائدہ نہیں پہنچاتی ہے. قرآن میں جب اللہ نے فرما دیا تو پھر بات ہی ختم ہوگی. اب نمبر 2 یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ان سے جادو سیکھتے ہیں جس کے ذریعے وہ میاں بیوی کے مابین تفریق علیحدگی پیدا کر دیتے ہیں. یہ آیا جو تھی یہ ہاروت ماروت جو آئے تھے نا 2 فرشتے لوط علیہ السلام کے زمانے میں، یہ اس کے بارے میں تھی. کیونکہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے ہمارے ذہن میں آتا ہے کہ فرشتے جادو سکھا رہے ہیں، تو اللہ سبحانہ تعالیٰ نے کیوں جادو سکھایا جو کہ کر ہی رہے ہیں کہ وہ میاں بیوی کے اندر تفریق ڈال رہے ہیں. یہ اس قوم کی آزمائش تھی. اور یہ فرشتے جو ہیں وہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے بتایا کہ جب لوگ ان کے پاس سیکھنے آتے تھے تو یہ کہتے تھے کہ ہم سے نہ سیکھو، ہم تمہارے لیے آزمائش ہیں. رائٹ. تو سیکھتے کیوں تھے؟ اب دیکھیں یہ کتنی بڑی بات ہے کہ میاں بیوی کے اندر تفریق کرنے کی وجہ سے. اور کیوں تفریق ہو جائے؟ تاکہ وہ گھر ٹوٹے گا تو پھر کیا ہوگا کہ اس کے جو بچے ہیں نا اس گھر کے وہ بکھر جائیں گے، آنے والی پوری نسل تباہ ہو جائے گی. کیونکہ جس گھر میں جیسے طلاق ہو جاتی ہے، بچے ہوتے ہیں یا ہسبینڈ فوت ہو جاتے ہیں، تو بچے دیکھیں جب گھر ٹوٹتا ہے نا تو جو بچے ہیں نا وہ بیچارے بہت تکلیف میں آ جاتے ہیں. لیکن یہاں پہ جو اللہ سبحانہ تعالیٰ بتا رہے ہیں کہ وہ جادو سے کیا کر رہے تھے. اچھا اب آگے انشاءاللہ آپ کو بہت اچھے سے سمجھ آئے گی. اب تو ہمارا کویسچن یہ ہونا چاہیے کہ کیا جادو اثر کرتا ہے؟ تو اب یہ دیکھیں قرآن میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا کہ وہ کسی کو اس جادو سے نقصان نہیں دے سکتے سوائے اللہ کے حکم کے. تو اب ہم کیا سوچیں کہ کیا اللہ سبحانہ تعالیٰ حکم دیتے ہیں کہ جادو کا اثر ہو جائے یا یہ بیمار ہو جائے یا پاگل ہو جائے؟ تو ایسا نہیں ہے. اللہ سبحانہ تعالیٰ نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، ترمذی کی حدیث ہے، یہ بات جان لو کہ اگر ساری امت بھی تمہیں، اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں کہ اگر ساری امت بھی تمہیں نقصان پہنچانے کے لیے اکٹھی ہو جائے تو وہ تمہیں نقصان نہیں پہنچا سکتی سوائے اس کے جو اللہ نے تمہارے مقدر میں لکھ دیا ہے. مقدر میں لکھ دیا ہے نا. تو مقدر میں اگر لکھا ہوا ہے تو آپ نے کتنی دفعہ میں نے آپ کو یہ پڑھایا نا کہ تقدیر جو ہے، ہماری دعا جو ہے نا وہ تقدیر سے لڑ پڑتی ہے. تو دعا کا ہتھیار تو اللہ نے دے دیا. اب دوسرا یہ کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرما دیا نا کہ امت، پوری امت بھی جمع ہو جائے، سارے لوگ، سارے جادوگر، سارے کچھ اس میں آ جاتے ہیں نا. ہر کوئی اگر اکٹھا ہو کے تمہیں نقصان پہنچانا چاہے تو نقصان نہیں پہنچا سکتا. وجہ کیا ہے؟ یہ تو مسلمانوں کے لیے اتنی بڑی نعمت ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ہمیں بتا دیا کہ صبح شام کے اذکار جو ہیں وہ ہمیں ڈھانپ لیتے ہیں. اب دیکھیے وہ آپ کو یاد ہے نا، میں نے آپ کو ابو ہریرہ کا قصہ سنایا تھا کہ رسول اللہ نے ان کو جو مال غنیمت تھا اس کے اوپر ان کی حفاظت کے لیے رکھا تھا، اور آخر میں جو تھا کہ وہ جن آتا تھا تو اس نے کہا کہ اچھا تم مجھے چھوڑ دو، میں تمہیں ایک بات بتاتا ہوں کہ اگر تم آیت الکرسی پڑھو گے تو وہ پھر جنات تمہارا کوئی نقصان نہیں کر سکتے. تو جب بتایا رسول اللہ کو جا کے صلی اللہ علیہ وسلم کو، تو انہوں نے کہا کہ کمبخت جھوٹا تھا لیکن بات سچی کہہ گیا. تو سارا کچھ تو ہمیں پتا ہے. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ رات کو اور دن کو کیا کرنا، آیت الکرسی پڑھنی ہے، پھر معوذتین پڑھنی ہے، قل اعوذ برب الناس، قل اعوذ برب الفلق 3 دفعہ پڑھنی ہے، ہاتھ پہ اپنے ایسے پھونک مارنی ہے، اور پھر جہاں جہاں آپ کا ہاتھ جاتا ہے اپنے کر دینا ہے، پھیر دینا ہے. حضرت عائشہ رضی اللہ عنہ کا یاد ہے نا کہ آخری وقت میں جب رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم بیمار تھے، بہت زیادہ وہ نہیں کر سک رہے تھے، تو وہ کرتی تھی اور پھر ان سے کہتی تھی کہ مار دیں، اور پھر وہ اپنی ہاتھ جو ہے وہ سارے پھیر دیتی تھی. اب میں اپنے یوزلی جب ہم ایسی باتیں پڑھتے ہیں تو ذرا تھوڑے سے ایسے ہوتے ہیں نا جو ماڈرن قسم کے اسلام کی طرف آتے ہیں، تو مشکل کیا ہوتی ہے اگر آپ ان کو بتاتے ہیں نا تو دے آر ویری انٹو کہ یہ غلط کام ہے، یہ نہیں کرنا، بدعت نہیں، یہ غلط ہے، وہ ایسے والی چیزیں ہوتی ہیں. الحمدللہ وچ از گڈ آلسو. اچھا میں نے اپنے ہسبینڈ کو بتایا جب وہ، کیونکہ وہ صبح شام یہ پڑھتے تھے، تو ایسے کیا پڑھتی ہوں نا تو آپ اپنے ہاتھ پہ 3 دفعہ ایسے کر کے تو پھیر لیا کرو. ان کا کیوں پھونک کیوں مارنی ہے، کوئی اسلام اس کے نہیں ہے، میں پڑھ لیتا ہوں کافی. ایسے نہیں سننا ہے. دیکھیں میں پھر ان کو حدیث پوری جا کے دکھائی، پھر جا کے انہوں نے کہیں یقین کیا، وچ از ویری گڈ الحمدللہ. کہ ایسا نہیں کہ جو بھی کہہ دو یقین کر لیں. اسی لیے میں آپ کو نمبر بھی بتاتی ہوں، میں آپ کو سارا بتا رہی ہوتی ہوں. آپ انٹرنیٹ پہ بھی اگر جاتے ہیں آپ ایک لفظ بھی وہ لکھ لیتے ہیں تھوڑا سا شروع کا، تو آپ کی پوری حدیث نکل آتی ہے. اور قرآن 360 آئی تھنک اس کا ایپ جو ہے امیزنگ ایپ ہے، اس میں بھی آپ کو بہت سی ہیلپ مل جاتی ہے، اسپیشلی جو اسٹوڈنٹ آف نالج ہیں ان کے لیے آسانی ہوتی ہے. اچھا جی اب دوسرا آگے جا کے دیکھیں کہ جادوگر جو ہے اس کی خصلت کے بارے میں متفق علیہ حدیث ہے. متفق علیہ اس کو کہتے ہیں جو بخاری اور مسلم دونوں میں ہوتی ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ شیطان اس جادوگر کاہن کی زبان پر جھوٹ چڑھا دیتا ہے اور وہ اس کے ساتھ مزید 100 جھوٹ ملا کر بکنا شروع ہو جاتا ہے. اور رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تھا کہ جس نے جادو کیا اس نے شرک کیا. اچھا جی اب یہاں پہ ایک اور سوچنے کی بات ہے کہ جادوگر کا وہ لوگوں سے شرک کیسے کرواتا ہے. اب دیکھیے ہمارے ارد گرد بھی آپ دیکھیں گے بہت سے لوگ ایسے ہوتے ہیں جو ہم پتہ ہے ویک کہاں پہ ہوتے ہیں، جب ہم کسی مشکل میں آ جاتے ہیں، اسپیشلی جب ہمارے لو ونس بہت بیمار ہوتے ہیں، ڈاکٹرز جواب دے دیتے ہیں، اس وقت آنیسٹلی ٹیسٹ کا وقت ہوتا ہے. وہ ٹیسٹ میں ہم آ کے کئی دفعہ بالکل فیل ہو جاتے ہیں. پھر ہمیں جہاں بھی امید لگتی ہے نا کہ کسی نے نیبر نے بتا دیا، کوئی پتہ لینے آیا تو اس نے بتا دیا کہ دیکھو تم پتہ فلاں جگہ پہ جاؤ تو وہ ایسے کرتے ہیں، تو وہ یہ دم درود کرتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں، وہ یہ دیتے ہیں، اس سے یہ ٹھیک ہو جاتے ہیں، اور پھر وہ اس وقت اس طرح کی چیزوں میں مبتلا ہو جاتے ہیں.
اب یہاں پہ دیکھیے کہ وہ کرتے کیا ہے جادوگر کہ وہ اپنے پاس آنے والے لوگوں کو غیر اللہ کے نام جانور ذبح کرنے کا حکم دیتے ہیں، کیونکہ انہوں نے تو شیاطین کو خوش کرنا ہوتا ہے نا، اور وہ لوگوں کو وہم یہ ڈالتے ہیں کہ آنے والا جو بھی ان کے پاس ہوتا ہے نا اس کے وہ بیماریاں اور اس کے حالات وہ جانتے ہیں، جو کہ وہ جنات سے ہیلپ لے کے وہ ان کو بتاتے ہیں، تو ان کو جو جاتا ہے نا اس کو ٹرسٹ ہو جاتا ہے کہ دیکھا ان کو کیسے پتا ہے کہ میں نے ایسے کیا، ان کو کیسے پتا ہے، اور وہ جب کچھ چیزیں میچ کرتی ہیں تو پھر وہ 100% ان پہ ٹرسٹ کرنا شروع کر دیتے ہیں اور اپنا ایمان بھی واپس ضائع کر کے آ جاتے ہیں۔ اب دیکھیے کہ ان کا کام کیا ہوتا ہے کہ میاں بیوی میں جھگڑا کرانا اور اولاد میں وہ کرنا، وہ میں نے آپ کو پہلے بھی بتایا۔ اب ایک حدیث ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ جو شخص کسی جادوگر یا کاہن کے پاس آیا اور اس سے کوئی بات پوچھی، کاہن کے پاس گیا، اس سے کوئی بات پوچھی اور اس کی بات کو سچا سمجھا کہ یہ جو کہہ رہا ہے وہ ٹھیک ہے اور اس کی تصدیق بھی کی، تو اس نے رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم پر نازل شدہ دین و شریعت کے ساتھ کفر کا ارتکاب کر دیا کہ وہ مسلمان ہی نہیں رہا۔ اور جادوگر کی سزا کیا ہے؟ اب دیکھیے ہم مسلمان ہیں نا، ہمارا پاکستان میں تو ہر گھرانہ آلموسٹ مسلمان کا ہے، کھلے عام یہ چیزیں ہو رہی ہیں، ہمیں سب کو پتا ہوتا ہے فلاں جگہ فلاں محلے میں وہ جو آنٹی ہیں نا وہ جادو کرتی ہیں، وہ تو تعویذ کنڈا بھی دیتی ہیں، تو وہ یہ کرتی ہیں، تو وہ یہ کرتی ہیں، اللہ اکبر، پھر بھی کوئی کچھ نہیں کرتا۔ اب دیکھیے حضرت عمر رضی اللہ عنہ جو تھے وہ کہتے ہیں کہ وہ میں آپ کو حضرت عمر کہا کہ جب وہ کسی گورنر کو بھیجتے تھے نا تو حکم نامہ یہ جاری کرتے تھے کہ ہر جادوگر مرد اور عورت کو قتل کر دو۔ یہ حضرت عمر کے زمانے کی بات میں آپ کو بتا رہی ہوں، شریعت بنا دی تھی انہوں نے کہ جہاں پہ کوئی جادوگر مرد یا عورت نظر آئے اس کو قتل کر دو۔ مطلب یہ حکومت کا کام ہے نا، ایسا نہیں کہ ہر ایک جائے اور اس کو قتل کر دے جی میں نے اس لیے کیا ہے، مطلب کیونکہ وہ تو حکمران تھے۔ تو آج ہمارے حکمران دیکھ لینا کیا کیا کر رہے ہوتے۔ قرآن پاک میں اللہ سبحانہ تعالیٰ نے سورۃ البقرہ آیت نمبر 102 میں فرمایا، اور وہ جانتے تھے کہ جو شخص ایسی چیزیں مطلب جادو وغیرہ کا خریدار ہوگا، جو جادو کرے گا یا جادو سیکھے گا تو اس کا آخرت میں کچھ بھی حصہ نہیں ہے۔ پھر بھی کوئی سنتے ہیں، تو اس لیے میں نے سوچا تھا کہ یہ بھی جہاں جہاں جو ٹاپک آتا ہے وہ تھوڑا سا آگاہی ہو جاتی ہے تو ہمارا الحمدللہ آسانی ہو جاتی ہے ہم لوگوں کے لیے کہ ہم کسی کے سامنے بات کرتے ہیں تو ہمارے پاس وہ آیات بھی ہوتی ہیں، ہمارے پاس احادیث ہوتی ہیں۔ جب بھی ہم نے کسی کو کچھ بتانا ہوتا ہے تو سب سے بڑی بات ہے کہ قرآن کو سامنے رکھا کریں، وہ آیات کو سامنے رکھا کریں ان کے کہ دیکھیں قرآن کی اس آیا میں یہ اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا ہے، تو پتہ ہے سننے والے پھر سن لیتے ہیں۔ اگر صرف ہم اپنی بات کرتے ہیں نا تو پھر مشکل ہو جاتا ہے۔ اچھا جی، اب آئیے آیت نمبر کیا ٹائم ہوا ہے؟ 49، ہاں ابھی تھوڑا سا 10 منٹس ہیں۔ آیت نمبر 78 سورہ یونس، اللہ سبحانہ تعالیٰ نے فرمایا قالو، انہوں نے کہا کہ انہوں نے فرعون نے اور اس کے مالا جو اس کے سردار تھے، انہوں نے اجیتنا کہ کیا تو آیا ہے ہمارے پاس لتلفتنا تاکہ تو پھیر دے ہمیں عما وجدنا علیہ آباءنا کہ جس پر ہمارے آباء و اجداد تھے تو اس لیے ہمارے پاس آیا کہ تو ہمیں اسے پھیر دے۔ آج بھی یہی بات ہے، آج بھی یہی بات ہے۔ میں اپنی ذات میں دیکھوں، آپ اپنی ذات میں دیکھو، ہمیں جب کوئی کچھ کہتا ہے تو ہمیں کتنا غصہ آتا ہے کہ کیا مطلب ہے ہم یہ نہ کریں۔ امی تو ہم نے تو ساری ہوا، میری تو نانی بھی ایسے کرتی تھی، نانا بھی ایسے ہمارے گھر میں تو دادا دادی بھی ایسے کرتے، پھپھیاں بھی کرتی ہیں، خالائیں بھی کرتی ہیں، تو تمہیں کیا نیا دین ہے؟ وہ تو اتنے نیک تھے ماشاءاللہ، تہجد گزار بھی تھے، تو اگر ان کو نہیں پتا تھا تو تمہیں یہ نیا دین سکھانے آگے چلو جی، ایسے کہہ کے ہم بالکل ایسے کر دیتے ہیں۔ دیکھیں کہ پہلی امتوں نے بھی یہی کیا تھا، واللہ سٹیج وہی ہے، آدم علیہ السلام کے زمانے سے اب تک سٹیج وہی ہے، کردار بدل رہے ہیں، زمانہ وہی ہے، دن اور رات کا پھیر وہی ہے، کوئی دن لمبا زیادہ اور چھوٹا نہیں ہوا اس کے بعد آدم علیہ السلام کے بعد، وہی دن رات ہیں، انسان بدل رہے ہیں۔ ہم سوچتے اتنی ترقیاں کر کے ہم تو اتنے کامیاب ہو گئے، اور اب کیا یہ قرآن پاک پہ عمل کرنا تو بڑا مشکل ہے آج کل کے دور میں۔ ان کی ترقیاں دیکھیں جن کے اوپر عذاب آیا تھا۔ آپ دیکھیں فرعون کے زمانے میں جو ممی بناتے تھے نا، جو مر جاتا تھا اس کے اوپر وہ جو بھی چیزیں لگا کے اس کو سیو کرتے تھے، آج تک لوگوں کو نہیں پتا کہ وہ کیسے کرتے تھے۔ اس قوم کا پڑھے، وہ قوم عاد و سمود کا پڑھ کے دیکھیں کہ پہاڑوں میں 100 کمروں کے گھر جو بنے تھے، آج بھی نشانیاں ہیں، آج ہم بنا سکتے ہیں۔ ان کے پاس کون سی کرینیں تھی؟ ہم سمجھتے ہیں کہ ہم نے کر لیا ہے کچھ ایسے کہ اتنی ترقیاں چاند پہ پہنچ گئے، تو ہم تو قرآن تو اس زمانے وہ لوگ تھے ان کو تو عقل ہی کوئی نہیں تھی، ان کے لیے نازل ہوا تھا لما فی الصدور، ہدایت ہے اور رحمت ہے مومنین کے لیے۔ بھول جاتے ہیں، اس کو چھوڑیں گے تو کچھ بھی نہیں ہاتھ میں آئے گا، واللہ دنیا بھی جائے گی اور آخرت بھی جائے گی۔ اللہ سبحانہ تعالیٰ فرماتے ہیں یہی بات آپ دیکھیں، انہوں نے کہا کہ ہمارے آباء و اجداد سے جو ہم چلے آ رہے ہیں، جو ہم نے سیکھا ان سے یا جو بھی ہم کرتے ہیں، تو اس سے ہمیں پھیر دینا چاہتا ہے۔ وَتَكُونَ لَكُمَا تاکہ ہو جائے تم دونوں کے لیے الکبریاء بڑائی فی الارض زمین میں، کہ تمہیں بڑی امپورٹنس مل جائے، لوگ سمجھے کہ بس ہم اگر تمہارے پیچھے لگ گئے تو ساری قوم تمہارے پیچھے لگ جائے گی، تو تم اس لیے ہمارے پاس آئے ہو۔ وَمَا نَحْنُ اور نہیں ہے ہم لَكُمَا بِمُؤْمِنِينَ کہ ہم تم دونوں پر ایمان لانے والے نہیں ہیں۔ اب یہاں پہ آپ دیکھیے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم جب قریشی مکہ کے پاس گئے تھے پیغام لے کے، تو انہوں نے بھی تو یہی کہا تھا کہ یہ مطلب کیا مطلب ہمارے جو آباء و اجداد کرتے آ رہے ہیں تو وہ کیا غلط تھے؟ ایگزیکٹلی سیم چیز اس وقت بھی ہوئی تھی کہ اگر ہم نے تمہیں مان لیا، تمہیں کیا چاہیے؟ تمہیں حکومت چاہیے، چلو ہم اس کا بھی پارٹ دے دیں گے، عورتیں چاہیے ہم تمہیں وہ بھی دے دیں گے، یہ چاہیے مال چاہیے وہ بھی دے دیں گے، لیکن اس بات کو نہ کہو، اس بات کو چھوڑ دو کہ اللہ واحد ہے۔ کیونکہ مکہ کے دور میں تو 3 ہی چیزیں تھی نا، توحید پہ کام ہو رہا تھا، رسالت پہ کام ہو رہا تھا اور آخرت پہ کام ہو رہا تھا، تو ان کو یہ تھا کہ یہ کسی طرح سے یہ کہنا بند کر دے۔ اور وجہ کیا تھی؟ کیونکہ اب ان کے جو دادا تھے اس کی وجہ سے وہ ان کو کچھ کہہ بھی نہیں سک رہے تھے۔ اور اللہ سبحانہ تعالیٰ نے دیکھیں وہی نا، آج قرآن کو جب ہم سوچ کے پڑھتے ہیں نا، جب ہم اس کی تفسیر جاننے کی کوشش کرتے ہیں تو ایسے لگتا ہے کہ اللہ سبحانہ تعالیٰ ہمارے منہ پہ آ کے ہمیں وہ کہتے ہیں نا
बोलना भी डर लगता है कि थप्पड़ ही पड़ रहे हैं हम लोगों को। तो आयत नंबर 79 अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं वक़ाल फ़िरऔन, और कहा फ़िरौन ने ईतूनी कि लाओ मेरे पास बिकुल्ली साहिरिन अलीम, हर जादूगर माहिर को। वो जो मैंने आपको बताया ना कि जब मूसा अलैहिस्सलाम आए उनका ये तो जादू है, और फिर उसने क्या कहा कि नकारा पूरे शहर में ये अनाउंस कर दो कि जो बहुत माहिर है, जो जिसको जादू का मतलब टॉप इल्म है ना, उसको तुम छांटी करके कि उनमें से जो भी जादूगर आते हैं उनको तुम लेके आओ ताकि ये मुकाबला करवाएं। और जब जादूगर आए उसके पास तो क्या कहा था कि उन्होंने कि आगे जाके इंशाल्लाह हम पढ़ेंगे वो भी, कि उन्होंने आते ही जो कहा था कि फिर हमारे लिए उसमें क्या है, हमें क्या इनाम मिलेगा। तो फिर उन्होंने कहा कि तुम अगर मतलब तुम हरा देते हो इसको तो फिर तो तुम्हें मैं अपने बहुत मुकर्रब लोगों में जो आते महल के अंदर जो होते हैं ना उसके उस मैं मुकर्रब लोगों में तुम्हें शामिल कर लूंगा, मतलब उनको इनाम मिलेगा, क्योंकि फ्री में तो नहीं कर रहे थे ना। तो अब उनको अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं आयत नंबर 80 में फलम्मा जाअस सहरतु, और जब आगे जादूगर कौला कहा लहुम उनसे मूसा ने अलकू मा अंतुम मुल्कून, कि अब तुम डालो जो तुम डालने वाले हो। अब मजे की बात यह है कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने जो यहाँ पे ये कहा ना कि मूसा अलैहिस्सलाम ने ये कहा, उससे पहले क्या था जब इन्होंने नकारा पूरे शहर में अनाउंस करा दिया अब जादूगर आ गए, तो उन्होंने दिन भी सिलेक्ट किया कि जो वो दिन था जैसे हमारा ईद का दिन होता है ना, उस तरह का एक दिन था जिसमें ये सारे इकट्ठे होते थे, पूरे लोग एक जगह पे इकट्ठे होते थे। तो उन्होंने फिरौन ने कहा कि उस दिन ये मुकाबला होगा ताकि सारे लोगों के सामने एक दफा पता चल जाए कि मूसा जो है वो झूठ बोल रहे हैं। तो अब यहाँ पे उन्होंने वो दिन भी मुकर्रर कर लिया, अब जादूगर भी आ गया। अब सोचो सारे लोग जरा इमेजिन करें कि वो देख रहे हैं। तो मूसा अलैहिस्सलाम ने सबसे पहले जादूगरों को कहा कि तुम डालो जो तुम करना चाहते हो, तुम जादू दिखाओ जो करे हो। फलम्मा पस जब अलकौ उन्होंने डाला, कौला कहा मूसा ने मा जी तुम भी असहर, कि ये जो तुम लेके आए हो चीजें तो जादू है पूरे का पूरा। इन्नल्लाह सयुबदिलहु, अल्लाह सुब्हानहू व तआला बातिल कर देगा अनकरीब। इन्नल्लाह बेशक अल्लाह ला युस्लिहु अमलल मुफसिदीन, तो अल्लाह सुब्हानहू व तआला मुफसिदों का अमल जो है उसको नहीं संवारता। अब मैंने आपको जादू का पूरा पहले समझा भी दिया ना कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला देखिए जादू का तोड़ जादू से नहीं होता, जादू का जो तोड़ है वो कुरान से ही होगा, अल्लाह सुब्हानहू व तआला की आयात से ही होगा, क्योंकि अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने फरमाया सयुबदिलहु, के बातिल कर देगा अल्लाह सुब्हानहू व तआला अनकरीब। गौर से इसको भी अंडरलाइन कर लें ताकि आप इसकी डेप्थ को समझ सकें कि अल्लाह सुब्हानहू व तआला उनको नहीं संवारता उनके काम जो मुफसिद होते हैं। वयुहिक्कुल्लाहुल हक़्क़, कि सच्चा साबित कर दिखाया अल्लाह ने हक को, बिकलिमातिही, अपनी कलिमात से, अपने मोजज़ात से, वलौ कारिहल मुजरिमून, कि अगरचे मुजरिमों को ये बहुत नापसंद हो। अब यहाँ पे मुजरिम किसको अल्लाह सुब्हानहू व तआला फरमाते हैं, वही लोग जिन्होंने फस्तकबरू भी आयातिना, वहां भी हमने मुजरिम का पढ़ा था ना कि वो कौन लोग हैं जो अल्लाह की आयात का इनकार करते हैं, तकब्बर करते हैं, अल्लाह की आयात पढ़ के भी अमल नहीं करते। उनको लगता है कि नहीं 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 मैं तो कहीं ज्यादा समझदार हूं, मेरी जिंदगी मुझे पता है कैसे गुजारनी है। अब अल्लाह सुब्हानहू व तआला ने इतनी छोटी छोटी चीज़ों पे थोड़ी मुझे पकड़ने, अल्लाह सुब्हानहू व तआला तो बड़े कोई मसरूफ है ना कि हमें छोड़ देंगे ऐसे।